प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और आपका पसंदीदा प्रोग्राम प्रेज द लॉर्ड, जिसमें आप बहुत सारे खादमों से मुलाकात करते हैं, उनकी खूबसूरत बातों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और कलाम को सीखते हैं। हमारा मकसद भी यही है कि कोई भी शख्स में मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदा के कलाम से वाकफियत हासिल करता चला जाए, खुदा के कलाम में चले और खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, वो आपको भी और आपके घराने को जो है मुनव्वर करता चला जाए। ये हमारी काविश है कि आप भी मसीह के कॉल के मुआफिक दुनिया का नूर बन जाएं और बहुत सारे लोगों को जीतने का वसीला बन जाए। जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न की ये काविश जिसके अंदर हम बहुत हद तक कामयाब हैं और हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा के कि उसने आप लोगों के की तरक्की के लिए इस चैनल को जो है वो कायम किया। और ना सिर्फ हम इसके लिए मुकर्रर है, बल्कि आपको भी खुदावंद ने फजल किया कि आप भी हमारे साथ पार्टनर होकर पूरी दुनिया तक कलाम को फैला सकते हैं। इसलिए आज के इस शो में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आप जितने भी लोग टीवी पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, लाइव स्ट्रीम में, जहाँ जहाँ भी डिजिटल मीडिया मौजूद है, आप देख रहे हैं, आप हमारे लिए बहुत ग्रां कदर हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो और आपकी हमेशा हिफाजत करता रहे। खुदावंद के फजल से आज हमारे दरमियान जैसी टीवी स्टूडियो में खुदा के अजीम सुरमा मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम खुदावंद की खिदमत करते हैं, टीचर हैं, प्रीचर हैं। खुदावंद उन्हें अपने जलाल के लिए कसरत से पूरी दुनिया में इस्तेमाल करता है। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा पास्टर शहजाद परवेज़ को। पास्टर वेलकम इन द स्टूडियो अगेन। थैंक यू वेरी मच। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम मुलाकात हो रही है आपसे और मेरी खुशी की इंतहा नहीं है कि आप फिर एक दफ़ा प्रेज द लॉर्ड में हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, आपके याद करने के लिए शुक्रिया। नहीं, आप हमारे दिलों में हैं। खुदावंद इसी तरह से आपको कसरत से इस्तेमाल करता चला जाए। पर सब आज पेंटिकॉस्टल लोगों के अंदर बहुत कम टीचर्स हैं और आप उनमें से एक हैं। खुदावंद ने आप पर ये फजल किया है। खुदावंद और ज़्यादा आपको इस्तेमाल करता रहे और हमारी दुआएं आपके साथ जी। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, आज हमारा टॉपिक जो है वो रूल कुदस के हवाले से है जी। देयर इज़ अ नीड ऑफ हॉली स्पिरिट फॉर एवरी बिलीवर। विदाउट हॉली स्पिरिट हम मसीह में बढ़ नहीं सकते, मसीह को कबूल कर सकते हैं। वो भी पाक रूह ही हमें लेकर आता है जो हम कबूल भी करते हैं। हम बपतिस्मा ले सकते हैं, लेकिन पाक रूह की मदद के बगैर हम मसीह में मजबूत नहीं हो सकते और आगे मसीह की इंजील को फैला नहीं सकते उस तरह से जो वो पावर के साथ नहीं फैला सकते। पहले तो हमें बताएं कि रूह कुदस भेजा क्यों गया है और उसकी क्या रीज़न थी कि रूह कुदस के बगैर यीशु ने कहा कि ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास। क्या उसके पीछे रीज़न थी और क्या प्लान था खुदा का? भाई साहब, यकीनन खुदा का पाक रूह जो है ये एक मफूकुल फितरत कुदरत है और खुदा का ज़ोर है और ये ऐसा एक ख़ूबसूरत शख्सियत है जिसके लिए खुदा का कलाम कहता है कि वो खुदा की तय की बातें हम तक पहुंचाता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि रूह कुदस भेजा क्यों गया, तो जो आपने बात की सबसे बड़ी और पहली वजह तो यही है कि रूह कुदस के वसीला से कुव्वत का लिबास ईमानदारों को बख्शा गया। इस कुव्वत के लिबास के अंदर हम जो रूह के हथियारों को भी देखते हैं जिससे कोई भी बिलीवर, कोई भी ईमानदार जो है वो मुसल्लह होता रूहानी जंग को करने के लिए। इफिसियों के ख़त के अंदर हम इसको देखते हैं जिसमें नजात का खौद, सच्चाई की कमर कस, खुदा का कलाम जो रूह की तलवार है, ये सारे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह ने मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में ये कहा था कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए मददगार भेजूँगा और मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी थी, मगर जब रूह हक आएगा तो वो तुम्हें सिखाएगा। तो मसीह के बारे में बताना, खुदा के बारे में सिखाना और रूहानी तौर पे एम्पावर करना, कुव्वत से मामूर करना, रूहानी जंग में जो वो लड़ने के लिए हथियार फराहम करना और मसीह के लिए जो वो तैयार करना। और फिर बाइबल मुक़द्दस ये कहते हैं कि हमारा बदन खुदा का मक़दस है और खुदा का रूह इसके अंदर बसा हुआ है। तो गोया हमारे अंदर आकर बस जाना जो है ये खुदा के रूह के काम है और ये वो काम है जिनके बगैर हम रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर सकते। रूह कुदस एज अ शख्सियत क्या है? बहुत सारे लोग इसको अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। पीपल ओनली सी द मैनिफेस्टेशन,
جی بٹ دے ڈونٹ نو ایز اے پرسن وہ ہے کیا ہے. دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ شخصیت کی ڈیفینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, شخصیت جو ہے وہ جو اپنے اندر 5 سینسز جو وہ رکھتی ہے, ٹھیک ہے, وہ سنتی ہے, وہ دیکھتی ہے, وہ چکھتی ہے, وہ بولتی ہے, محسوس کرتی ہے. یہ ایک پرسنالٹی کے جو ہے وہ سینسز جو ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور روح القدس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو روح القدس ان تمام معیار پہ جو وہ پورا اترتا ہے. وہ دیکھتا بھی ہے, وہ بولتا ہے, ہم کلام بھی ہوتا ہے, وہ فیل بھی کرتا ہے. اسے لکھا ہے کہ روح کو رنجیدہ جو وہ مت کرو, تو اس کے اندر محسوس کرنے کی جو ہے وہ بھی ایک حص جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو اس سبب سے, اس مناسبت سے خدا کا پاک روح جو ہے وہ ایک شخصیت کے طور پر, جیسے ہم تثلیث کا تیسرا اکنوم جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں, مانتے ہیں, تو اس سبب سے خدا کا پاک روح جو ہے ہماری, اور کیوں ہے اس شخصیت ہونا, اس لیے ہے کہ وہ ایک شخص کو جو ہے محسوس کرتا ہے, وہ فیل کرتا ہے, وہ جانتا ہے, اور جس طرح ہم سمجھتے ہیں, ہم جانتے ہیں, وہ ہمیں اس جگہ پہ آ کے خدا کے بھید کی باتیں جو ہے وہ سمجھاتا ہے. دیکھیں محققین یا تھیولوجینز اس بات پر متفق ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر پولس رسول جو ہے وہ خطوں کے اندر تعلیم نہ دیتا تو یسوع مسیح کی جو ٹیچنگ تھی اس کو وضاحت کے ساتھ سمجھنا ایک مشکل کام ہو جاتا. اب روح القدس نے ہی پولس رسول کو بھی استعمال کیا. پولس رسول جو ہے روح کی نعمتوں کے بارے میں بات کرتا ہے, خدمتوں کے بارے میں بات کرتا ہے, روح کے پھل کے بارے میں بات کرتا ہے, مسیح کی تعلیمات کو بیان کر رہا ہے, اور مسیح کی الوہیت کو وہ بیان کر رہا ہے. تو کرائسٹ کو سمجھنے کے لیے, اس کا مکاشفہ لینے کے لیے روح القدس نے پولس رسول کو استعمال کیا. اور اسی طرح آج وہ ہمیں استعمال کرتا ہے کہ ہم بہتوں تک یسوع مسیح کو پہنچانے والے ہیں. تو بعض اوقات دیکھیے 3 سٹیجز ہیں: خدا کے روح کا ساتھ ہونا, خدا کے روح کا درمیان ہونا, اور خدا کے روح کا ہمارے اندر جو ہے وہ آ جانا. یہ جو حالت ہوتی ہے جب خدا کا روح ہمارے اندر آ کر اپنے مقدس کے, خدا کے مقدس میں بسیرا کرتا ہے, تو پھر وہ ہمیں اسپرچولی سٹرونگ کرنا شروع کرتا ہے. اسی لیے پولس رسول کہتا ہے نا کہ میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے, کہ وہ تمہاری باطنی انسانیت میں تمہیں زور بخشے. تو یہ جو ہمارا انر ہے, جب انسان کا انر مسیح کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے تو پھر وہ اس میں ترقی کرنا شروع کرتا ہے, اور یہ باطنی انسانیت کی مضبوطی جو ہے وہ روح القدس کے بغیر ممکن نہیں ہے. پر صاحب آپ نے ذکر کیا پولس کا کہ اس کو خدا نے استعمال کیا, روح القدس نے, تاکہ وہ اس کو اور زیادہ بہتر طور پر پیش کر سکے. سارے خطوط بھرے پڑے روح القدس کی نعمتوں سے, اس کی پھل سے, خدمت کے تعلق سے. روح القدس کی تشریح بڑی خوبصورت کی ہے. باقی 11 شاگرد بھی تو یسوع مسیح کے ساتھ تھے. کیا آپ سوچتے ہیں کہ انہوں نے بھی اسی طرح سے کیونکہ وہ تو یسوع کے ساتھ رہے, کافی عرصہ یسوع کے ساتھ رہے, غالباً زیادہ 3 سال سے زیادہ انہوں نے یسوع کے ساتھ خدمت کی. روح القدس کی تعلیم ان کو بھی پتہ تھی, لیکن وہ اس طرح سے بیان نہیں کر سکے جس طرح سے پولس نے کیا. کیا پولس کو خدا نے خاص طور پر روح القدس کی خدمت کے لیے مقرر کیا؟ دیکھیں پولس کا جو چناؤ تھا وہ ہمیں بائبل مقدس بتاتی ہے, اعمال کی کتاب بھی, کہ پولس رسول کا چناؤ ہوا ہی غیر اقوام کے لیے تھا. جب وہ اس نے دمشق کی راہ پر ایک بڑا منظر جب وہ دیکھا, مسیح نے اس سے باتیں کی اور وہ اندھا ہو گیا, اور حننیہ جب اس کے پاس آتا ہے تو خدا نے حننیہ کی معرفت میں سے یہ بھیجا تھا کہ میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کے لیے کتنا دکھ اٹھانا ہوتا, اور وہ غیر قوموں کا جو رسول جو ہے وہ کہلائے. تو چونکہ اس کی سلیکشن ہی اس لیے ہوئی تھی, اس کے چناؤ کا مقصد یہ تھا, وہ مسیحیوں کو مارتا تھا, اور لہٰذا اس لیے اس کے لیے خدا کا چناؤ ہی یہ تھا کہ وہ جنٹائلز میں جائے. تو وہاں پہ جانے کے لیے پھر یقیناً جس پرپز کے لیے خدا کا روح چنتا ہے اس پرپز کے مطابق پھر اس کو تیار بھی کرتا ہے. اگر کسی شخص کو اس لیے چنا ہے کہ وہ ایونجلزم کرے لائک فلپس, ٹھیک ہے, اس کو مبشرانہ خدمت دی, تو خدا کا پاک روح اسے اٹھا کے جنگل میں حبشی خواجہ کے پاس لے گیا. تو جو خدمتیں خدا دیتا ہے اس کے اکارڈنگلی روح القدس استعمال جو وہ کرنا شروع کرتا ہے. تو پال کی خدمت غیر اقوام کے اندر تھی, لہٰذا خدا کے پاک روح نے وہ الہی مکاشفات بھی جو اس پر کھولنے شروع کیے. پطرس رسول کی خدمت جو ہے وہ یروشلم کے اندر رہی ہے,
بطور پیسٹر یا بطور چرواہا یا بطور کاہن جو ہے وہ وہاں پہ رہا ہے. لہٰذا روح القدس نے پطرس کو اس خدمت کے اکارڈنگلی جو ہے وہ استعمال کیا. تو پال جو ہے وہ زیادہ تر ٹیچنگ میں، رسالت میں یوز ہوا ہے، کیونکہ اسے جنٹائلز میں جانا تھا، مسیح کی خوشخبری پہنچانی تھی. اب روم کے اندر اگر ہم دیکھیں، روم میں اس نے چرچ قائم نہیں کیا، اور اس کے جانے سے پہلے وہاں پہ چھوٹے چرچز جو ہے وہ ہوم چرچز بنے ہوئے تھے. اور روم کے لوگ انتہائی پڑھے لکھے ویل لرنڈ جو وہ لوگ تھے، اور اپنے وہاں پہ جانے سے پیشتر وہ یہ خط جو ہے وہ وہاں پہ بھیج رہا ہے، اور انتہائی عالمانہ خط جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اگر آپ افسس کی کلیسیا کے خط کے اندر آ جائیں تو وہاں پہ ساری تھیولوجی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گی. سو جہاں جہاں جیسی جیسی نیڈ ہے، خدا کا پاک روح اس کو اس طرح جو ہے وہ استعمال کرتا چلا گیا. بیوٹیفل بیوٹیفل. پر سب ایک عام ایماندار جو ہے، جو نیو بورن ہے، اس کو کتنی ضرورت ہے روح القدس کی، اور ایک میچور شخص جس نے ایک عرصہ دراز خدا ان کے ساتھ گزارا ہے، اس کی ضرورت روح القدس کی کتنی ہے؟ کیا آپ کمپیریزن کرنا چاہیں گے کہ روح القدس جو ہے وہ کس ایج اور کس میچورٹی کے حساب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے کسی بھی بلیور کے اوپر؟ میں یہ سمجھتا ہوں بھائی صاحب کہ اس میں جو ہے وہ کوئی لیول نہیں، اس میں ایک ہی لیول. جتنی خدا کے پاک روح کی ضرورت اس شخص کو ہے جس نے آج توبہ کی ہے، اسی قدر خدا کے پاک روح کی ضرورت اس شخص کو ہے جو آج سے 40 سال پہلے توبہ کر چکا ہوا. گویا ایسا نہیں ہے کہ اگر میں نے 1987 میں کرائسٹ کو قبول کیا اور مجھے 38 سال ہو گئے ہیں تو آج مجھے پہلے سے کم ضرورت ہے روح القدس کی. نو، شاید مجھے اس دن سے بھی زیادہ ضرورت ہے. اتنی ٹیمپٹیشنز نہیں تھی، اتنی ہرڈلز اس وقت نہیں تھی جتنی آج ہے خدمت کے اندر، یا کسی بھی طور پہ جو ہے وہ اتنی رکاوٹیں نہیں تھی. میں اس وقت اکیلا ہی تھا جس نے آگے چلنا ہے، لیکن آج خدا نے جب لیڈرشپ بخشی ہے تو پورا چرچ ہے، بائبل کالجز ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان سب کے لیے سوچنا ہے. جگہ 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 ابلیس کے پاس جب وہ خدام کے لیے مختلف جگہوں پہ آزمائشیں کھڑا کرنا آسان ہے، اور خادموں کے لیے ہر جگہ سے نکلنا جو ہے یہ مشکل ہے. اور یہ مشکل کام جو ہے روح القدس کے وسیلے سے ہی پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ لکھا نا کہ پہاڑ جو ہے وہ بھی میدان ہو جائیں گے. ہر ایک جوا، ہر ایک بند جو ہے وہ روح القدس کی قدرت سے کھولا جاتا ہے، مسا سے جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. سو جس قدر ضرورت ایک نیو بلیور کو روح القدس کی ہے، اسی قدر ضرورت جو ہے وہ روح القدس کی اس شخص کو ہے جو کئی دہائیوں سے خدا کے ساتھ چل رہا ہے. سب ایک ضرورت اس وقت دیکھی جا رہی ہے جو بڑی اہم ہے. دس از اے اینڈ ٹائم، اور اینڈ ٹائم کے اوپر روح القدس بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے لوگوں کو، اور بڑے عجیب کام، وہ کام جو کبھی نہ دیکھے تھے نہ سنے تھے، خداوند روح القدس کے وسیلہ سے کر رہا ہے. کیا آپ سوچتے ہیں کہ روح القدس کی قدرت جو ہے، مینیفیسٹیشن اس کی، وہ پہلے سے بڑھ گئی ہے؟ اور اگر بڑھ گئی ہے تو آج کے دور کے اندر بلیورز اس ضرورت کو محسوس کیوں نہیں کر رہے؟ میں پاکستان کے سینیریو کو دیکھنا چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر جو ایک ایماندار ہے اس کو وہ اتنی زیادہ ضرورت محسوس نہیں کر رہا، لیکن آج کے دور کے اندر روح القدس کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آزمائشیں بہت ہیں، بہت ساری ٹیمپٹیشنز ہیں، بہت سارے پروپیگنڈاز ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے ایمانداروں کو پتہ ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن روح القدس رہنمائی کرتا ہے، فورسی کرتا ہے، آگے دیکھتا ہے، بتاتا ہے، آپ کو وارن کرتا ہے چیزوں کو. آج کے بلیورز جو ہے اس چیز کو کیوں نہیں جو ہے وہ محسوس کرتے؟ خدا کے پاک روح کے ساتھ ایک فیلوشپ اور خدا کے روح سے ہدایت لینا، اس کی رہنمائی کی ضرورت شاید آج کے دور میں پہلے کے دور کی نسبت بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. بہت سی چیز دیکھیں، ابلیس جو ہے نا وہ چیٹر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس نے ہر بات میں، اس نے ٹرینٹی میں چیٹ کیا، اس نے الٹی سلیپ بنا کر جو ہے وہ چیٹ کرنے کی کوشش کی، ڈیوڈ سار کو الٹا کر کے چیٹ کرنے کی کوشش کی لوگوں کو. وہ چیٹر ہے. اور جس طرح روح القدس کام کرتا ہے، معجزات کرتا ہے، عجائبات روح القدس کے وسیلے سے رونما ہوتے ہیں، اسی طرح ابلیس جو ہے وہ بھی بہت سے عجائبات رونما کرتا ہے. اور یہ سمجھنا جو ہے وہ ایک عام شخص کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا یہ عمل جو رونما ہوا ہے،
کیا یہ معجزہ یا یہ عجیب کام جو ہے کیا یہ روح القدس کی قدرت سے ہوا ہے یا یہ کسی سیٹینک پاور کی وجہ سے ہوا ہے؟ اس کو وہی شخص انڈرسٹینڈ کر سکے گا جو خدا کی روح کا تجربہ جو ہے وہ رکھتا ہے. جس نے صرف سنا ہے وہ نہیں سمجھ پائے گا. جس نے صرف جب وہ لوگوں کو روح سے معمور ہوتے ہوئے کام کرتے دیکھا ہے وہ بھی نہیں سمجھ پائے گا. ان سچویشنز کو, ان حالات کو وہ سمجھ پائے گا جس نے خدا کے روح کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا, اس کا پریکٹس ہے وہ کیا. سو جب تک روح القدس کو ایکسپیرینس نہیں کیا جاتا آپ اس کی مفوق الفطرت قدرت کو سمجھ نہیں پاتے. اور ایک بہت بڑی پرابلم جو ہے, کوئی شک نہیں, میں آپ کے ساتھ متفق ہوں, ایون جو ہے وہ پینٹیکوسٹل چرچز کے اندر بھی ہمارے ہاں روح القدس کے بپتسموں کے لیے ٹھہرنے کا جو ایک عمل ہے نا وہ تقریباً ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے, بہت کم ہو چکا ہوا ہے. شاید ہی آپ کو کوئی چرچ نظر آئے جو فاسٹنگ میں ٹھہریں, جو دعا میں ٹھہریں اور جو کلیسیا کے لیے دعا کریں خداوند نے روح القدس سے معمور کر, خداوند روح القدس سے معمور کر. اور میں پاسٹ میں اگر جاؤں اور وہ جو ہمارا 1980 سے لے کے 2000 تک یہ 20 سال کا اس علاقے کے اندر ایک دور تھا, وہ واقعی روح القدس کی بیداری اور معموری کا ایک دور تھا. ایگزیکٹلی. اور وہ دور ابھی تک, یہ 25 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک وہ ٹائم دوبارہ جو ہے وہ آ نہیں پایا کہ اس قدر خواہش کے ساتھ, اس قدر ڈیزائر کے ساتھ خدا کے پاک روح کو جو ہے وہ طلب کیا جائے, مانگا جائے. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. جبکہ اس زمانہ کے اندر دیکھیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, آج انسان کو اپنے بستر سے نکلنے کی ضرورت نہیں. انسان کے پاس گناہ کا سبب اس موبائل کے وسیلے سے اس کے ہاتھ میں موجود ہے. بیوٹیفل ہے. گناہ چل کے موبائل کے وسیلے سے اس کے بیڈ روم تک, اس کے بیڈ تک جو پہنچ گیا ہے, وہ کہیں نہ جائے. ابلیس سب کچھ گند مند اچھا برا سب یہیں پہ آپ کو جو دکھا دیتا. سو جس قدر وہ ہمارے ابلیس ہمارے بیڈ روم میں, ہمارے بیڈز تک چلا گیا ہے, ہمیں اسی قدر جو ہے وہ خدا کے پاک روح کو موقع دینے کی ضرورت ہے. اور اس سے بھی زیادہ ہمیں اس کے جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں اور اپنے گھروں کے اندر لینے کی ضرورت ہے. ایمین ایمین ایمین. بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ. ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا, اس میں ایک ورشپ سانگ سنتے ہیں. خدا کے عظیم ورشپرز بھی یہاں پر موجود ہیں اور ہم ان سے خوبصورت سانگ سنتے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ میں چاہوں گا کہ تھوڑی اس کے اوپر بھی بات کریں ہم کہ مینیفسٹیشن آف دا ہولی اسپرٹ جو آج کے اندر بہت بڑی ڈسپشن بھی ہے. بہت سارے لوسیفیرینز اور سٹینک سیم اس طرح کے کرتے ہیں, اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکس کریں, اور پھر ہم منسٹری کے اوپر بات کریں روح القدس کی خدمت کے حوالے سے. تو دوستو جائیے گا نا, ابھی ایک خوبصورت سا سانگ سنتے ہیں, سانگ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیون ود جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن.
Praise the Lord. Welcome back in the show. बड़ी खूबसूरत बातें पास्टर शहजाद परवेज से हो रही हैं, होली स्पिरिट के हवाले से, रूह कुद्स के हवाले से, और बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपने ये फर्स्ट सेशन मिस किया है तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लोगों को बांट सकते हैं। बड़ी ही खूबसूरत बातें हैं जो सुच्चे मोतियों से भी ज़्यादा कीमती हैं। खुदावंद आपको इसके वसीले से बरकत देने को है, और मैं शुक्रगुजार हूँ आज के वर्शिपर के लिए जिन्होंने बड़ी खूबसूरत वर्शिप की है, बहुत खूबसूरत तौर पर खुदावंद को सराहा है, उसको जलाल दिया है। खुदावंद की तारीफ़ इन तमाम सरपरस्तारों के लिए जो मसीही कौम में मौजूद हैं। खुदावंद इसी तरह से इनको इस्तेमाल करता चला जाए। बस अब हमारी बात हो रही थी रूह कुद्स की ज़रूरत के ऊपर, और हमने बड़ा कुछ डिस्कस किया। मुझे बताइएगा, आज के दौर के अंदर मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट बहुत ही डिसर्नमेंट की इसके अंदर ज़रूरत है। देयर आर सो मेनी डिसेप्शंस फॉर द बिलीवर। हाउ कैन वी डिसर्न? भाई साहब, यकीनन जैसे हम अपने पहले जो हमारा सेशन था उसमें हम देख रहे थे कि बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। बड़े लोग जो है यूट्यूब पे या वैसे भी वो बड़े बड़े अजीब मौजज़ात और काम करके लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस की एक आयत पढ़ना चाहूँगा, पहला कुरिन्थियों 12वां बाब और उसकी आयत नंबर जो है वो 4 से मैं पढ़ूँगा। नेमतें तो तरह तरह की मगर रूह एक ही है, खिदमतें भी तरह तरह की मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। और मेरे अजीज़ों, ये आयत जो मैं पढ़ने लगा हूँ ये बहुत ज़रूरी है उस सवाल से जो किया गया है। लेकिन हर शख्स में इस पे गौर कीजिए, हर शख्स में रूह का ज़हूर, जो आपने मैनिफेस्टेशन की बात की, हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। ब्यूटीफुल। ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया हमारे साथ। अगर उस काम से, उस अमल से जब वो रूहानी फ़ायदा हो रहा है, रूहानी तरक्की हो रही है, तो वो खुदा की तरफ से, खुदा की रूह की तरफ से हम उसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते। लेकिन अगर उसके पीछे कोई रूहानी फ़ायदा नहीं है, कोई रूहानी नेमत नहीं मिल रही, कोई लाइफ चेंज नहीं हो रही, कोई ज़िंदगी के अंदर खुदा का तरफ चाहे वो कदम आगे नहीं बढ़ रहा, और सिर्फ वो एक शोबदाबाजी है और लोगों को अट्रैक्ट ही किया जा रहा है, उससे फ़ायदा कोई नहीं पहुंच रहा, तो फिर वो खुदा की तरफ से जो है वो नहीं है। दूसरी बात कि खुदा का पाक रूह जब भी काम करेगा वो एक ही चीज़ पर फोकस करेगा, और वो चीज़ किस पे फोकस करेगा? लिखा है जी, पहला कुरिन्थियों 12वां बाब 33 आयत के अंदर लिखा है, बस मैं तुम्हें जताता हूँ, जो कोई खुदा की रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाउन है, और ना कोई रूह कुदुस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। अब जब ये लिखा है कि यीशु यानी नजात देने वाला और खुदावंद यानी मालिक, तो जो हमारा मालिक है वही नजात देने वाला है, कोई रूह कुदुस के बगैर जो है वो ये नहीं कह सकता। तो गया जब ये कहा जा रहा है कि कोई रूह कुदुस के बगैर नहीं कहता कि यीशु खुदावंद है, तो ये मसीह की गवाही जो है वो दी जा रही है। और अगर जो है वो कोई बड़े काम करता है, अट्रैक्ट करता है, मौजज़ा दिखाता है, शोबदाबाजी दिखाता है, मगर उसके पीछे यीशु की गवाही जो है वो शामिल नहीं है, और यीशु के नाम को जलाल नहीं है, तो फिर वो रूह कुदुस की तरफ से नहीं है, क्योंकि रूह कुदुस का काम ही ये है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के अंदर जब हम आए तो यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत हवाला जो है वो हमें नज़र आता है। लिखा है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत के अंदर लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूह कुदुस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा। बहुत से लोग हैं ना, पहले भी चले आ रहे हैं, आज भी हैं, जो आजकल तो बल्कि पैसा मैंने देखा, मेरे मुशाहदे में ये बात आई, लोग गैर ज़ुबान लिख के लोगों को देते हैं कि जी ये आप पढ़ो और सीख लो तो ये रूह कुदुस का बपतिस्मा जो है। ये बिल्कुल मेरे अजीज़ों ये बिद्दत है, इससे बाज आइए। लिखा है मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रह कर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूह कुदुस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो लिख के गैर ज़ुबानें नहीं सिखाएगा, वो आता है, वो सीखा नहीं जाता मेरे अजीज़ों। लिखा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा
اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ سو جس معجزے کے پیچھے، جس کام کے پیچھے، جس بڑے عمل کے پیچھے جو ہے، ایک عجیب کام کے پیچھے خدا اور مسیح یسوع جو ہے اس کا ظہور ہمیں نہ ملے تو جان لیجئے وہ کام خدا کی طرف سے یا روح القدس کی طرف سے نہیں ہے۔ روح القدس کا کام ہی جو ہے وہ یسوع کو بیان کرنا ہے، اس کا مکاشفہ بیان کرنا ہے، اس کی گواہی کو جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ سو ہر ایک کے اندر روح کا ظہور فائدہ پہنچانے، کیسا فائدہ؟ یہ مالی فائدہ نہیں، خاندانی فائدہ نہیں، یہ روحانی فائدہ کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، نعمتوں کی بات کی جا رہی ہے۔ لوگ جو ہے وہ بعض اوقات میٹنگز کے اندر جو ہے وہ گرتے ہیں، تو گرنے کے بعد یہ ایک جو ہے عجیب کام جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ ایسے کیا خادم نے اور سارے گر گئے۔ اوکے ٹھیک ہے، ہو گیا، بٹ آپ کی لائف میں چینج کیا ہے؟ ظہور تو ہوا، بٹ تبدیلی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، جیسے آپ پہلے تھے ویسے ہی آپ بعد میں ہیں، تو پھر روح کا ظہور تو نہیں ہے۔ یہ تو اسپرچول ایموشنز ہو سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کسی سے متاثر ہو کیا اس عمل کا حصہ جو ہے وہ بن گئے ہیں، لیکن فائدہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ کرائٹیریا، یہ معیار ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے، ہمیں ان ساری باتوں کو اس پہ جو وہ پرکھنا پڑے گا، اس پہ جاننا جو ہے وہ پڑے گا۔ اور اگر کوئی چیز اس میں سے نہیں ہے تو جان لیجئے خدا کا پاک روح اس سے باہر جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرے گا، خدا کا پاک روح اس سے باہر کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ میں چند دن پہلے ایک کلپ دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ، خادم ہے اور وہ غیر زبانیں بول رہے ہیں، اور غیر زبانیں بولنے کے بعد وہ اپنی اردو زبان میں گفتگو کرتے ایک بہن کو کہہ رہا ہے میرے ہاتھوں کو پکڑے، آپ میرے ہاتھوں کو پکڑو گے تو آپ روح سے معمور ہو جاؤ گے۔ یہ بائبل کے اندر ہمیں ایسا کوئی جب وہ نظر نہیں آتا کہ جب وہ ہاتھ پکڑنے سے جب وہ کوئی روح سے معمور جو ہے وہ ہو جائے۔ جب ہم بات کرتے ہیں انوائنٹنگ کی تو میرے عزیزوں ہمیں انوائنٹنگ اور پریزنس آف گاڈ کے اندر یہ فرق جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا، ہمیں جاننا پڑے گا۔ ہم پریزنس آف گاڈ کو انوائنٹنگ کہتے ہیں اور انوائنٹنگ کی ہمیں جب وہ سمجھ نہیں آتی۔ خیر یہ ایک دوسرا موضوع ہے جس پہ ہم بعد میں کسی وقت بات کر سکتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ نے مینیفسٹیشن کے حوالے سے بہت ساری مثالیں دی ہیں، میرے بھی تجربے میں بہت ساری مثالیں ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں انڈو پاک کے اندر جو کہ ایسی حرکات و سکنات ہے جو ببلیکل نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ میں نے ایک خادم کو دیکھا، وہ اپنے پین جو ہے اس کو ایز اے ٹول یوز کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے جو اس کو ہاتھ میں لے لے گا وہ اس کو بڑا کچھ ملے گا، یا اس کو چھو دے گا کچھ اس طرح سے۔ تو کیا اوور آل لوگ جو ان کی جماعت میں آتے ہیں ان سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، کیا وہ حقیقت میں یسوع مسیح کے ڈسائپل بنتے ہیں آپ کے تجربے کے مطابق؟ بھائی صاحب یہ تھوڑا سا انڈیویجول سا کویسچن ہو جائے گا، اس میں جو ہے کہ کچھ لوگ بڑے پیور ہارٹ سے جو ہے وہ چلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں لیڈرشپ درست نہیں ملتی۔ جی اسی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ڈسائپلشپ میں کیوں نہیں پھر آگے بڑھ نہیں پاتے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس غلط لیڈرشپ کی وجہ سے وہ گرو نہیں کر پاتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شاید وقت پہ فوری سمجھ جاتے ہیں، اس ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے لیے ایک درست لیڈر جو ہے وہ چن لیتے ہیں۔ شاید کچھ کے ساتھ حالات کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں، اب میرے ساتھ جب میں نے 1987 میں کرائسٹ کو قبول کیا تو بڑا جذبہ تھا، جوش پڑا تھا، میں اس تجربے میں سے گزرا ہوں، شاید میں اس لیے اس کو بہتر طور پہ بیان کر سکوں۔ تو لیکن جو جن کے وسیلے سے میں نے خداوند کو قبول کیا وہ جلد خداوند میں سو گئے۔ ابھی میری روحانی عمر شاید 2 ماہ کی تھی اور مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی کہ آگے مجھے کہاں پہ جو ہے وہ فیلوشپ کرنی ہے۔ تو میں کبھی کسی فیلوشپ میں، کبھی کسی چرچ میں، کبھی کسی چرچ میں جاتا۔ اسی بھاگ دوڑ میں ایک جگہ پہ پہنچا اور میں اس وقت کوئی بہت زیادہ بائبل کو جانتا نہیں تھا، بنیادی چیزیں مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے وہی سمجھتے اور وہی جانتے تھے، اور وہاں پہ مجھے جب وہ کچھ اس طرح کی ٹیچنگ جب وہ سننے کو ملی کہ وہ خادم جو لیڈر تھے جن کو میں فالو کر رہا تھا، تو ان کے ہاں خدا نے ان میاں بیوی کو بلیس کیا، اولاد ہونے والی تھی۔ تو ایک عبادت میں ان کے شاگردوں میں سے ایک نے نبوت کی،
ان کا نام لے کے کہ میں تجھے برکت دوں گا, تجھے بیٹا دوں گا اور وہ لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا. اب میرے لیے یہ بڑی عجیب سی جو ہے وہ نبوت تھی. گو میں کوئی بہت گہرا ایماندار تو بھی نہیں تھا, بٹ اتنا تھوڑا جو وہ مجھے علم ضرور تھا کہ یہ نبوت یسوع مسیح کے لیے کی گئی. پھر اس کے بعد یہ ایک چیز مجھے ڈائجسٹ تو نہیں ہوئی, لیکن میں نے اس پلیٹ فارم پہ رہا. پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ یہ پتہ چلا, جو شخص مجھے وہاں پہ لے کے گیا تھا وہ کہنے لگا جی کہ آج آپ ہمارے ساتھ میٹنگ پہ نہیں جائیں گے. میں نے کہا جی میں کیوں نہیں جاؤں گا؟ کہنے لگے آج جو ہے وہ ہماری اسپیشل میٹنگ ہے اور ہم نے آج رات جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ کھانا کھانا ہے. تو یہ بھی میرے لیے ایک بڑا عجیب سا ایکسپیرینس تھا. تو جب صبح ملاقات ہوئی میں نے کہا جی کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ ہم نے وہ ٹیبل لگایا اور جو ہیڈ تھے ہمارے وہ سینٹر میں تھے, 12 جو وہ شاگرد بیٹھے تھے, ہم دعا کرتے رہے, مسیح کا انتظار کرتے رہے. تو صبح 4 ساڑھے 4 بجے خداوند نے کلام کیا کہ بھی میں نے تمہاری جو دعا قبول کر لی, اب تم کھانا کھا لو. تو ہم نے پھر صبح جو کھانا. تو اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ میرے لیے ایک نشان تھی کہ I'm not at the right place. تو شاید کچھ لوگ جو تھوڑی بہت سمجھ نہیں رکھ پاتے, مجھ سے بھی ذرا تھوڑا نیچے لیول پہ جو وہ ان ایسی باتوں کا یا توہم پرستی یا بدعات کا شکار جو وہ ہو جاتے ہیں. تو اگر ایک شخص کے پیچھے 100 لوگ ہیں وہ ڈسائپل بننے کے لیے چلے ہیں, شاید ان میں سے چند ایک جو وہ سمجھ جاتے ہیں, لیکن کویسچن جو آپ کا بڑا ویلڈ ہے, اگر ان میں سے 20 لوگ بھی سمجھ کے پیچھے ہٹ گئے تو جو 80 ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں, وہ ایک غلط لیڈرشپ جو ہے وہ آگے جا رہی ہے. جی ہاں. اور بہت سارے لوگ تو کرسچینٹی کو اسی انگ میں دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی کرسچینٹی ہے. یقیناً وہ شخص جو بھی آگے لیڈ کر رہا ہے وہ ان کے لیے ایک نمونہ نہ وہ ان کے لیے ایک پیٹرن بن گیا اور اس کو فالو جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ جب وہ اگر دیکھیں تو ہمیں چرچ سے زیادہ کلرجی پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے, افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ جو ہمارا پینٹیکوسٹل حلقہ ہے, جسے ہم پاسٹورل پالیٹی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں یا پاسٹورل اتھارٹی جسے ہم کہتے ہیں, وہاں پہ جتنے بھی چرچز سپلٹ ہوتے ہیں, ڈویژن ہوتی ہے, وہ موسٹلی جو ہے وہ انہی چرچز کے اندر ہوتی ہے جو پاسٹورل پالیٹی یا کانگریگیشنل پالیٹی کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں. بھائی صاحب آخری سوال جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, واٹ از دا منسٹری آف دا ہولی اسپرٹ؟ روح القدس کی خدمت کیا ہے؟ وہ روح القدس دیا گیا, روح القدس یسوع مسیح کے ساتھ بھی رہا, رسولوں کے ساتھ بھی رہا, 120 کی جماعت میں بھی آیا, ان کے ساتھ رہا, آگے بھی ملتا, اور آج کے دور کے اندر اس کی کیا خدمت ہے؟ what he is actually doing with us. خداوند نے روح القدس کے بارے میں کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا, اور جو کام بتایا گیا کہ وہ کرے گا کیا. لکھا ہے 26ویں آیت, مقدس یوحنا کی انجیل 14واں باب 26ویں آیت, لکھا ہے مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا. نمبر 1, he is a teacher. ہاں جی. نمبر 2, جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ تمہیں سب یاد دلائے گا. مینس کہ روح القدس نئی تعلیم نہیں دے گا. واہ واہ بیوٹیفل. ٹھیک ہے نا, وہ نئی تعلیم, یہ ایک بہت بڑا آج کا المیہ ہے. روح القدس نئی تعلیم نہیں, جو تعلیم یسوع مسیح نے دی ہے اس کو بتائے گا اور اسی کو سکھائے گا. دیکھیں اگر مسیح کی تعلیم سے آگے بھی کچھ آنا ہے تو پھر یہ جوزف سمتھ وغیرہ یہ جو ہے ہم ان کو مان لیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر یہ, لیکن کرائسٹ نے کیا بتا, جو میں نے تمہیں بتایا وہ تمہیں یاد بھی کرائے گا اور تمہیں سکھائے گا بھی. تو خدا کا پاک روح آج ہمیں یاد بھی کرتا ہے, جیسے ہم پال کا ذکر کر رہے تھے کہ پال کے وسیلے سے اس نے سکھایا بھی ہے چیزوں کو, باتوں کو, مسیح کی تعلیم کو اس نے کلیئر بھی کیا. تو آج بھی خدا کے پاک روح کی جو خدمت ہے وہ سب سے بڑی ابھی یہی آتی ہے کہ وہ مسیح سے روشناس کروا دیتے ہیں, مسیح کی پہچان کروا دیتے ہیں, اور جو کچھ پھر مسیح سے بڑھ کر ہے وہ سب بدعت ہے. جی ہاں. اسی وجہ سے بہت ساری تعلیمات جو ہیں وہ ڈسیپشن پیدا کر رہی ہیں, کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں, کیونکہ بہت سارے پینٹیکوسٹل خادم آج یہ کہتے ہیں جی من پاک روح نے کیا ہے, مجھے پاک روح نے کہہ دیا. لیکن یہاں پر ایک بڑی خوبصورت کسوٹی موجود ہے, جو کچھ یسوع نے تعلیم دی جی اس کے مطابق اگر روح القدس کام, اگر وہ اس سے باہر اور اس سے ہٹ کے ہے تو وہ روح القدس کی طرف سے نہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تعلیم یا یہ مجھے روح القدس نے کہی اور وہ اس میں نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نامکمل ہے. اسی لیے ضرورت تھی جبکہ یہ خدا کا کلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے.
لہٰذا جو بھی خدا کا پاک روح سکھائے گا، کہے گا، بتائے گا، وہ اس میں سے ہو کر بتائے گا۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. بہت خوبصورت بات ہے بھائی صاحب. اٹ از سچ این آنر فار اس ٹو ہیو یو. اور آج بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اور پروگرام ہم آپ کے ساتھ کریں گے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور آپ نے خود ہی بلکہ ایک ہی ٹاپک اس میں بتا دیا ہے جس کے اوپر اب دوبارہ ہم بات کریں گے انوائنٹنگ کے حوالے سے، تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. دوستو آپ نے دیکھا کہ خدا کے خادموں کے پاس بہت کچھ ہے جو آپ کو دیا جا سکتا ہے، جس پہ آپ برکت پا سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام وہ ہستی ہے یا وہ چیز ہے جس کو خداوند عزت دیتا ہے. اور اگر ہم اپنی زندگی کے اندر خدا کے کلام کو عزت نہیں دیتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ خداوند اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عزت دیتا ہے. آج روح القدس کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا. اگر آج بھی آپ روح القدس سے محروم ہیں تو آپ کی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت پیسہ نہیں. پرائرٹیز جو آپ کی ہے وہ پیسہ نہیں ہے، وہ جو ہے آپ کی اچیومنٹس نہیں ہیں، وہ آپ کے گولز نہیں ہیں، بلکہ روح القدس ہے. کیونکہ ہر ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ روح القدس سے معمور ہو اور روح القدس سے بھر کر بہت سارے لوگوں کو یسوع مسیح کے بارے میں بتائے. اس لیے روح القدس سے معمور ہوں. اپنا خیال رکھیے. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب فار یور ٹائم. خداوند اسی طرح سے آپ کو استعمال کرے اور آپ کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. یوٹیوب کے اوپر جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن چینل ہے، JCTV پاک. ہماری ایپس جو ہیں وہ موجود ہے، اینڈرائڈ ایپ، ایپل ایپ. اسے بھی ضرور جو ہے وہ اپنے موبائل میں رکھیں تاکہ آپ برکت پا سکیں، بہت سارا کلام سیکھ سکیں اور خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. پریز دی لارڈ. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ سے برکت. آمین.